बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। सिडनी के एक अवामी बीच पर हनोका की तकरीब के दौरान होने वाला हौलनाक दहशतगर्दाना हमला, जिसमें 15 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए, महज एक सिक्योरिटी ब्रेक डाउन नहीं था। ये वाक़या एक दोहरी जंग का आगाज़ था। एक ज़मीन पर लड़ी जाने वाली दहशतगर्दी की जंग और दूसरी सच के खिलाफ छेड़ी गई इत्तलाती जंग। हमले के चंद ही घंटों बाद बग़ैर तफ्तीश, बग़ैर सबूत, बग़ैर किसी सियासी तस्दीक, भारतीय मीडिया और भारतीय मुनज़्ज़म सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने एक ही बयानिया उछाल दिया: पाकिस्तान मुलव्वस है। यह इल्ज़ाम ना सिर्फ कबल अज़ वक्त था, बल्कि दानिस्ता और मुनज़्ज़म भी था। तहकीकात ने वाज़िया कर दिया कि हमलावर शिद्दत पसंद नज़रियात से मुतासर थे, दाइश से मुतासरा नेटवर्क से जुड़े हुए थे। उनका बाप भी भारतीय शहरी था, भारतीय पासपोर्ट रखता था और दोनों का हालिया सफ़र फ़िलिपाइन से मुंसलिक था। वही फ़िलिपाइन जहां शिद्दत पसंद नेटवर्क्स आलमी सिक्योरिटी इदारों की मुसलसल निगरानी में है। यानी हक़ाइक़ सामने आए तो भारत का गढ़ा हुआ बयानिया खुद अपने वज़न से बैठ गया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस हमले की मज़म्मत की, अपना मौक़िफ़ आलमी सतह पर वाज़िया किया और यूं एक बार फिर साबित हुआ कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज असल सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, असल सवाल ये है कि एक अलमनाक इंसानी साने को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश क्यों की गई। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब ने, सबक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का सर। फरमाइएगा जौहर साहब, तहकीकात के बगैर भारत की जानिब से पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुलव्वस करार देने का मकसद क्या था? इतलाती बर्तरी वो चाह रहे थे, फेक न्यूज़ की सफारती दबाव पाकिस्तान पर डालना चाह रहे थे, या इसका कोई पोलिटिकल गेन हिंदुस्तान निकालना चाह रहा था? जी बिल्कुल, ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है कि इंडिया की, कि पाकिस्तान को मलाइन करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते। और इस सिचुएशन में भी देखें, हालांकि देखें वो बाद में जो है हमलावर वो तो इंडियन निकला जी, अभी भी, वो इसके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन ओरिजिन भी है, हैदराबाद से ताल्लुक है, सब कुछ। लेकिन पहले दिन अखबारों में सारा पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया। अगर इंडिया के अखबार देखें तो उसमें भी और दिलचस्प अमर यह है कि उसमें वो बजाय इसके ये मानने के, तस्लीम करने के कि उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, ज्यादातर ये खबरें लगा रहे हैं कि जी वो वहां पे एक हिंदुस्तानी नजात शख्स ने जो है ना हमलावर को रिस्ट्रेन करने की कोशिश की। हालांकि असल में वो सीरियन शख्स था, अहमद अल अहमद, जिसने वो किया, जो हीरो है वहां का। तो ये देखें, इंडिया की एक तो ये कंसिस्टेंट एक पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, जहां पे कोई मौका मिले, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो जहां पे उनको ये पता हो कि बाद में पाकिस्तान उसमें मुलव्वस नहीं निकलेगा, और पाकिस्तान तो देखें ऐसे इंसिडेंट्स में ज़ाहिर पाकिस्तान तो मुलव्वस नहीं होता, कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान से उसका ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर भी वो ये करते हैं कि शुरू में ही ऐसी स्टोरी बना देते हैं कि उनको पता है कि शुरू में अखबारात में जो आ जाता है लोग उसी को ज्यादा देखते हैं। बाद में उसकी जो स्टोरीज होती है उसको तो लोग इतना देखते नहीं, फॉलो पे नहीं, बिल्कुल। तो लेकिन जौहर साहब, इसमें थोड़ी सी इस चीज़ पे भी रहनुमाई फरमाइएगा। हमने देखा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने इस झूठे बयानिए को कोऑर्डिनेटेड तरीके से फैलाया और पाकिस्तान को बदनाम करने की, जिस तरह अभी आप भी फरमा रहे हैं, मुनज़्ज़म कोशिश की। और जब हमलावर भारतीय शहरी और दाइश से मुतासर साबित हुआ तो भारत के इब्तदाई दावे आलमी सतह पर भी मुस्तरद हो गए। इसको आप फिर कैसे देखेंगे? जी बिल्कुल, देखें अब ये दाइश का जो है, क्योंकि इंडिया हमेशा ये कंसिस्टेंट एक उनकी पॉलिसी थी अगेन कि जी जिससे कि पाकिस्तान में ये शो करें कि जी पाकिस्तान में देखें बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनको सपोर्ट मिल रही है या पनप रही हैं वहां पे। जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त इंडिया में मुनज़्ज़म जो है बहुत सी, एक तो खैर उनकी अपनी स्टेट टेररिज्म तो अपनी जगह पे है, और इंतहा पसंद तंजीमें जो हिंदुत्व के नाम पे लोगों पे जुल्म कर रही हैं वो अपनी जगह पे है, दहशतगर्दी फैला रही हैं। लेकिन उसके अलावा भी ये मुनज़्ज़म दहशतगर्दी जो है, आईसिस और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ग्लोबल डायमेंशन है, वो भी इंडिया में काफी ज्यादा जो है स्ट्रेंथन हो रही हैं, सरगर्म हो रही हैं। और आज ही के अखबार में एक वो हिंदू मिनिस्टर ने भी इस चीज का इतराफ किया है कि जी आईसिस को इंडिया में उसके स्लीपर सेल्स जो हैं वो मुतहरिक हो रहे हैं और इंडिया को जो है ना उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए।
لیکن یہ تو ایک منسٹر نے کہہ دیا، ورنہ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو بالکل اس طرح کی خبروں کو بھی دبائیں، اور بجائے اس کے کہ جو ہے نا اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اس کا سدباب کریں، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس یہ دنیا کے سامنے نہ آئے اور یہ الزام جو ہے وہ صرف پاکستان پہ تھوپتے رہے۔ ویری رائٹ جوہر صاحب، پاکستان کا ہم نے دیکھا اس میں جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم تھا، رد عمل تھا، سفارتی وضاحت، بین الاقوامی جو رائے عامہ ہے وہ بڑی مطلب بڑی ٹائملی رسپونڈ کیا گیا اس ساری صورتحال کو، اور اب عالمی سیکیورٹی ادارے اور جو تحقیقاتیں آبویسلی انویسٹیگیشن کے جو ایریاز ہیں انہوں نے پاکستان کے موقف کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ لانگر رن میں آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالا گیا، اور اب جب انٹرنیشنل دنیا، سیکیورٹی ایجنسیز، ان سب نے دیکھا کہ دس از ہاؤ انڈیا ریاستی طور پر کھیل رہا ہے، اس کو آپ کیسے پھر دیکھیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں بھی ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب پہلے دن آیا یہ کہ جی یہ اور غلط خبریں آئیں ساری کہ جی وہ حملہ آور جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، تو ان کو تو بڑی پرومیننس ملی ہر جگہ پہ، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور سارا، اور انڈیا، کیونکہ انڈیا اپنی بھی جو ان کی ساری ریسورسز ہیں وہ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن بعد کی جو خبریں ہیں وہ بھی آئیں اخباروں میں بالکل کہ نہیں ان کا تعلق تو انڈیا سے ہے، لیکن وہ پھر کم تھوڑے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ جو ہے نا نمایاں طریقے سے نہیں آئی۔ تو ہمیں ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں ہماری پریزنس نہیں ہے، اس کو ہمیں جو ہے نا اس چیز کو ہمیں جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح قطر ہے تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، الجزیرہ کتنا بڑا چینل ہے دنیا میں، بالکل، ترکیہ TRT ہے، بڑا چینل ہے، اس طرح اور بھی کئی مسلمان ملک ہیں جنہوں نے اچھے چینلز اپنے بنا لیے انٹرنیشنلی۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اس طرح کے چینلز ہوں جو انٹرنیشنلی دیکھے جائیں، جس میں ہم حقائق پیش کریں، بجائے اس کے کہ انڈیا حقائق کو مسخ کر کے تو اپنا جو ایک مس پرسیپشن والا پرسپیکٹیو ہے وہ پیش کرے۔ تو ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری جو دیکھیں اب آپ نے یہ صحیح کہا کہ اس پہ ہمارے ڈپلومیسی تو بہت متحرک ہے، لیکن شاید اس کو اور بھی زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی باہر سفارت خانے ہیں، اور ہم بھی وہاں پہ ظاہر رہے ہیں ایز اے سفیر، میں کتنے ملکوں میں رہا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انشور کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک تو وہاں کے جو میڈیا کے ساتھ آپ کا لنکیجز ایسے ہوں کہ وہ جو ہے نا حقیقت جو ہے وہ جو پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے وہ سامنے وہ بھی بالکل وہ سارا سامنے رکھے۔ اور دوسرا پھر یہ کہ آپ اس پہ بہت سارے سیمینارز کراتے ہیں، آپ اکیڈیمیا سے تعلق جو ہے وہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چیزیں کرتے ہیں، پھر وہاں پہ چیزیں پبلش ہوتی ہیں، وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، انٹیلیجنشیا ہے، ان کے ساتھ آپ جو ہے نا ایک انٹریکٹ کر کے اور یہ چیز جو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خطے، اچھا تو سر، اس ڈپلومیسی کو اور بھی نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایک بہت ویزیبل گیپ ہے جس کا اس وقت آپ نے ذکر کیا، لیکن میں اگر اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں، جو ابھی انٹرنیشنل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلنے والا جھوٹ، عالمی امن، ایک کمیونٹی ہارمنی کی اگر میں بات کروں، ریاستی تعلقات، اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، اور ہندوستان کا اسٹیٹ اونڈ فیک نیریٹو کس حد تک اس خطے میں تباہی کی وجہ بن سکتا ہے؟ بیکاز ایک ایسا ملک جو ایک نیوکلیئر کنٹری کو بار بار دہشت گرد اناؤنس کرتا ہے تھرو دیئر اون نیریٹو، جو ان کا اپنا فیک نیریٹو ہے، اور وہ فیک نیریٹو اسپانسرڈ بائی دا گورنمنٹ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک پالیسی ہے، مطلب آگ سے کھیلنے والی بات ہے، بیکاز وہ اپنے تئیں نقصان تو ہمیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ پورے اس خطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ انسٹیبلٹی کاز کر رہے ہیں، یہاں پہ انسیکیورٹی کاز کر رہے ہیں پورے خطے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان ٹیررزم کو، دہشت گردی کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی استعمال کر رہا ہے۔ اجیت دوول کی جو ہے سو کالڈ اوفینسو ڈیفینس پالیسی جو ہے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جی ہم پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے، اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کبھی وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں کلبھوشن جادیو جیسے لوگوں کے تھرو، کبھی وہ انڈائریکٹلی افغانستان میں جو ہے نا وہاں پہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے تھرو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت خطرناک ہے، دوسرا جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اس پروپیگنڈا کا اثر یہ ہو رہا ہے، اور پھر دیکھیں اس میں بھی خیر اب کتنی بار یہ ہوا ہے کہ پروپیگنڈا ہمارے بارے میں پھیلاتے ہیں اور بعد میں نکل آتا ہے خود اپنے آپ پہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے، وہ خود نکل آتے ہیں۔
تو لیکن اس پروپیگنڈے کی وجہ سے بدنام تو پورا خطہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب ایسے وقت میں جبکہ امیگریشن پہ دنیا بہت سخت ہو رہی ہے، دیکھیے امریکہ کس طرح ایک کے بعد ایک ملکوں کو بین کرتا جا رہا ہے. امریکہ پہلے 15 کی لسٹ آئی، پھر 7 کی اور لسٹ آئی. تو ایسی سچویشن میں اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بیکاز آپ تو لٹرلی دوسرے ملکوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان ملکوں کے لوگوں کو بین کریں، جو ہے نا ٹورزم کے لیے بھی اور کسی قسم کی وزٹس کے لیے بھی، کسی قسم کی جو ہے نا ان ملکوں میں بے شک اسٹڈی ویزاز ہوں یا کوئی بھی ورک ویزاز ہوں یا وٹ ایور. تو آپ اپنے تئیں تو یہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ وہ کوشش ان کی ہے کہ پاکستان کو کرے، نقصان پہنچائے پاکستان ہو، لیکن آخر میں خود بھی اس میں اسی گڑھے میں گر رہے ہیں. بالکل ٹھیک، جو کہ بالکل ٹھیک. جوہر سلیم صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بالکل ناظرین، دہشت گردی صرف بندوق سے نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھی سچ کو بھی پروپیگنڈا کے ہجوم سے بچانا پڑتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، عمران خان سے ملاقات کا معاملہ اب محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسا سیاسی اور قانونی بحران بنتا جا رہا ہے جس نے ریاست، حکومت اور اپوزیشن سب کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کارکنان کا احتجاج، ملاقات نہ کرائے جانے پر دھرنا اور پھر خواتین پر کیمیکل ملے واٹر کینن کا استعمال، یہ سب ایسے مناظر ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا سیاسی اختلاف کو طاقت سے دبایا جا رہا ہے. اس احتجاج کے بعد راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت عمران خان کی بہنوں، سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہر احتجاج اب دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا؟ اسی دوران حکومت عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کرنے پر غور بھی کر رہی ہے اور ملاقات کو اس شرط سے مشروط کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. یعنی ملاقات بھی ممکن ہے لیکن خاموشی کی قیمت پر. یہ شرط قانونی ہے یا سیاسی؟ یہ سوال اب مرکز بحث بن چکا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک قومی کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کیا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کو دعوت دی ہے، مگر مسلم لیگ کو شامل نہیں کیا گیا. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد ملک میں جمہوریت، آئین اور ووٹ کے حق کی موجودہ صورتحال پر کھل کر بات کرنا ہے. اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر شزرہ منصب علی نے. آپ وزیر مملکت ہیں، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، اور میرے ساتھ ہیں امجد علی خان، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. امجد خان نیازی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. عمران خان کی بہنوں اور خواتین کارکنان پر کیمیکل واٹر کینن کا استعمال ہوا، مقدمات درج ہوئے ہیں اور اب خان صاحب کو دوسری جیل منتقل کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکمت عملی سے عمران خان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہیں؟ کیوں نہیں آپ لوگ حکومت کی بات مانتے اور باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کرتے؟ اس بات کو آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ظلم، بربریت کا اور فسطائیت کا جو جن ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ ناچ رہا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو روندا جا رہا ہے. یہ ملاقات صرف ملاقات نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں پہ عدالتی فیصلے جو ہے وہ جوتے کے نوک پہ رکھے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی اس فسطائیت کے دور میں، اس مشکل دور میں آپ گھٹنے ٹیک کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، گھٹنے ٹیکنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں اس وقت پوزیشن ہے، اس فائنینشیل پوزیشن ہے، اس میں گورنمنٹ خود سنجیدہ نہیں ہے. وہ خود سمجھتی ہے کہ ہمارا یہ جو جتنا بھی انسٹیبلٹی رہے گی، ہمارا دال دلیا چلتا رہے گا، ہماری گورنمنٹ چلتی رہے گی، کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں. عمران خان کو جیل میں رکھ کے وہ بینیفیشری بیٹھے ہیں. تو آپ اندازہ کریں وہ ایسا ماحول ہی نہیں کریٹ کرنا چاہتے جس سے آگے کی طرف بڑھا جائے. حالانکہ ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کے اندر بے روزگاری کی شرح 22% سے بڑھ چکی ہے، اور مہنگائی کا
جو عالم ہے وہ 50% سے اوپر چلا گیا ہے، اور آج آپ کا تقریباً 25 لاکھ کسان آپ کے بے روزگار ہو گئے ہیں، اور آپ خود سمجھے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، اپنا IMF ہے، نیاز صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، میں مسئلے کو ذرا حل کرنے کی طرف اگر نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، میری صرف بات سمجھیے گا، ایک نا کی رٹ جو ہے اس نے چیزیں مزید بری کر رہی ہیں، بہتر نہیں کر رہی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا ڈائیلاگ ہونا ضروری ہے، اور کچھ ان کی باتیں ماننی پڑیں گی اور کچھ آپ کی ماننی پڑیں گی. سوال صرف یہ ہو رہا ہے اس وقت. ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتے بھی یہی ہیں کہ کچھ مانی جاتی ہیں اور کچھ منوائی جاتی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے کیا آپ نے کوئی ماحول کریٹ کیا ہے یا سپیس دیا ہے یا نیشنل ہارمنی کی طرف گورنمنٹ بڑھی ہے؟ تو جواب نو آتا ہے. جب ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، جب ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، ہم پھر بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں بیٹھے، مذاکرات کے لیے بیٹھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کو کمزوری سمجھا گیا. حالانکہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، پرامن طور پہ آگے چل رہی ہے، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے کانفرنسز ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو طاقت کے زور پہ جیلوں میں بھی رکھنا ہے اور آپ سے مذاکرات کے نام پہ ڈھونگ رچانا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ورنہ قاضی کوئی بھی پولیٹیکل جماعت نہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے، اور دیکھیں باقی اس کا جو قانون اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن طور پہ احتجاج بھی کر سکے. ٹھیک، مجھے ذرا یہ چیز پورا ایک سینیریو ذرا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف لے کے جانے دیجیے گا. ڈاکٹر صاحبہ، اڈیالہ جیل کے باہر خواتین پر کیمیکل واٹر کینن، گرفتاریاں، مقدمات اور دہشت گردی کے مقدمات، کیا واقعی اس وقت حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ طرز عمل جو ایک ریاستی وقار کی اگر میں بات کروں، میں جمہوریت کی بات کروں، اس کو مضبوط کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جو نون لیگ کے ساتھ ارلیئر ہوتا رہا ہے، آج وہی سب کچھ PTI کے ساتھ یا شاید اس سے زیادہ کیا جا رہا ہے. ایڈریس کیوں نہیں کر رہی اس چیز کو آپ لوگوں کی حکومت؟ جی بہت شکریہ منصور. میں نے ساری بات سنی بالکل نیازی بھائی کی. تو بات یہ ہے کہ ایسی جماعت ایک جمہوریت کی بات کرے جو کہ RTS بٹھا کے لائی گئی تھی، ایسی جماعت آئین اور قانون کی بات کرے جس کو آئینی طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جب نکالا گیا تو انہوں نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی، آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے ایسی باتیں کی اور ان کے اسپیکر کو اٹھ کے جانا پڑا اس آئین شکنی سے پریشان ہو کے. ایسی جماعت ایک اس وقت جمہوریت کی بات کرے اور ایسی جماعت حقائق کی یا ان کی بات کرے جن کا کہ پورا بیانیہ ہی جھوٹ کے اوپر گزرتا ہے، جن کی کہ پوری جماعت کا موقف ہی فیک نیوز پروپیگنڈا پھیلانا ہے، اور ہر وقت اپنی اب آ کے کیونکہ یہ اتنے ریلیونٹ ہو چکے ہیں ایز اے جماعت، انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک بند گلی میں کیونکہ دھکیل لیا. پچھلے جب سے پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی ہے، ہم نے بارہا ان کو آفر کیا کہ آئیں اور مذاکرات کریں. ان کی طرف سے ہمیشہ ایک جواب آیا کہ ہم نے سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں مذاکرات. جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک تسلسل سے یہ جواب آ رہا تھا کہ ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے. نیوٹرل جب ہوتے تھے تو نیوٹرل جانور ہوتا ہے بن جاتے تھے. تو یہ وہی جماعت ہے جو دوبارہ سے چاہ رہی ہے کہ کوئی RTS بٹھایا جائے اور عمران خان کو جیل سے نکال کے پرائم منسٹر کے آفس میں لے آیا جائے. لیکن ایسا اب ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے 4 سال میں جس طریقے سے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا، اس وقت ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی. تمام ٹی وی چینلز پہ یہ آ رہا تھا کہ پاکستان بہت جلد خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے لگا. ہمارا فوکس صرف اور صرف معیشت کو بہتر کرنا تھا، جو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ معیشت میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے، انفلیشن لو ہے، ترسیلات زر ریکارڈ پہ ہیں، تمام چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اب یہ ریلیونٹ ہونے کے لیے روز اگر کوئی نہ کوئی تماشا کریں گے اٹیالہ جیل کے باہر، روز یہ کہیں گے کہ ہمیں
نہ صرف یہ کہ جیل کے اندر ایسی سہولیات دی جائیں بلکہ ہمیں جیل کے باہر بھی ایسی جو ہے بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جانے کی اجازت دی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ایک دیکھا چیز ذرا کہ ان کے بتائیے گا. پورے ڈرامے کے بعد ان کی بہن کو جب اجازت دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوبارہ جا کے جیل مینول کی خلاف ورزی کی, انہوں نے دوبارہ جا کے باہر سیاسی باتیں کی, انہوں نے دوبارہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی, اور انہوں نے دوبارہ جا کے انڈیا کے چینلز کو, اپنے دشمن کے چینلز کو انٹرویوز دیے. اچھا, اس میں ذرا مجھے ایک چیز, میں آگے بالکل اس پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن ایک چیز ذرا سمجھائیے گا ہمیں. عمران خان کا وزیر اعظم بننا تو ایک بہت ابھی دور کی کہانی ہے, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا وٹ ایور, لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ ان کو ان کی فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے بیٹے آ رہے ہیں شاید وہ آتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں واٹ ول ہیپن, لیکن اگر ان کی بہنیں ان کو نہیں مل سکتی ہیں اور وہ اگر ان کو مل کے باہر آتی ہیں تو آ کے ان سے آبویسلی میڈیا کھڑا ہے, میڈیا پوچھے گا کہ آپ نے کیا بات کی ہے, تو دے ول رسپونڈ ٹو اٹ کہ جی عمران خان یہ کہہ رہا تھا. میڈیا نے ان کی بہنوں سے تو کوئی بات نہیں پوچھنی ہوگی, وہ تو اس میسج کو ہی ویٹ کر رہے ہوں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ویٹ کر رہی ہوگی. اگر ایک پولیٹیکل ایکس پرائم منسٹر جیل کے اندر ہے تو وہ باہر کیا میسج بھیجے گا؟ پھر مجھے ذرا یہ سمجھائیں. دیکھیے, یہ جیل مینول کے اندر لکھا ہے, یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی اگر اتنی باتیں کر رہے ہیں, جیل مینول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قیدی سیاسی باتیں نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے ملنے والا جو ہے وہ باہر آ کے پریس ٹاکس اور سیاسی جو گفتگو ہے وہ کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2, جب سے یہ جیل میں ہیں ان کو بہت زیادہ یہ لیوے دیا گیا تھا. ان کو جتنی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں شاید جیل کی اس کے پورے جیل کے کسی اور قیدی کی نہ ہوئی ہوں. ان کے ورکرز بھی ان کو ملتے تھے, ان کا رشتہ دار بھی ملتے تھے, ان کے وکلاء بھی ملتے تھے, لیکن ہر ملاقات کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ہم فائنل کال دے رہے ہیں, انتشار کی, یلغار کی, وفاق کے اوپر یلغار کر رہے ہیں, سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں, ہتھیار ہاتھوں میں لے کے نکل رہے ہیں, ہم اپنا خون بہانے کے لیے نکل رہے ہیں. ہر وقت بد امنی کی, ہر دفعہ کیوس کی, ہر دفعہ اینرکی کی باتیں ہوتی تھی. اب ان سے کہا گیا ہے کہ ابھی بھی ملاقات, آپ بیٹوں کی بات کر رہے ہیں, کسی نے بیٹوں کو آنے کے سے نہیں روکا. They should definitely come. I hope کہ وہ پاکستانی شہری ہیں, نہیں بھی ہیں تو ضرور آئیں, لیکن اگر وہ آ کے کہیں گے کہ ہم اسی طرح کا انتشار پھیلائیں تو حکومت اس کی اجازت یا ریاست اس کی اجازت نہیں دے سکتی. آلریڈی ضروری اور اہم چیز جس کے اوپر ہم نے ایز اے ریاست اور تمام صوبوں کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے وہ دہشت گردی ہے. انڈیا کی طرف سے پھیلائی ہوئی دہشت گردی مجھے اب ذرا یہی پاکستان کی زمین کو یوز کر کے. ٹھیک ہو گیا. ذرا خان صاحب جو ابھی اس وقت بات کر رہی ہیں ڈاکٹر شزرا, حکومت ایک چیز پہ بالکل کنفرم ہے, وہ کہتی ہے جی ملاقات تب ممکن ہوگی جب آپ تحریری یقین دہانی کرائیں گے کہ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی. اس سے آبویسلی آپ کا جو سیاسی حق کے اظہار ہے وہ بہت زیادہ اس پہ کمپرومائز ہوگا, لیکن حکومت اس چیز پہ بڑی کلیئر ہے اور وہ ریاست بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے کہ جی باہر آ کے بات نہیں ہوگی سیاست کے اوپر, جائیں ملیں اور واپس آئیں, بس دیٹس اٹ. قاضی میں 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دوں. آپ جیل مینول اٹھا لیں, اس میں کوئی ایسی شک ہے جہاں پہ ایک قیدی پولیٹیکل بات نہیں کر سکتا جس کو عدالت نے اجازت دی ہے؟ جیل مینول دیکھ کے اجازت دی تھی نا کہ آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے مل سکتے ہیں, آپ فیملی سے مل سکتے ہیں, آپ اپنے وکلاء سے مل سکتے ہیں, تو ایسی کوئی شک نہیں ہے. پہلی ایک بات کر دوں. دوسری, ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں. ایک پولیٹیکل جماعت جو ہوتی ہے نا وہ کوئی ڈنڈے اٹھا کے, کفن باندھ کے, اسلحہ اٹھا کے نہیں ہوتی. وہ احتجاج کرتی, وہ کتھارسس کرتی ہے, وہ ڈیبیٹ کرتی ہے, وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, کیونکہ وہ ہم ایک پروگریسو جماعت ہے. اللہ معاف کرے, ہم کو جتھا نہیں ہے. آج پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے جس خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف 95% آبادی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت آپ تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں جائیں, وہاں سے آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کو, جو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے, پاکستان کی یوتھ ہے, مزدور ہے, کسان ہے, دیہڑی داڑا,
وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن نیاز صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ سپورٹ ہے, ایز پر یو اتنی زیادہ سپورٹ ہے آپ کے ساتھ, تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو پچھلے 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا اینڈ ریزلٹ حضور والا پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فار انسٹنس, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, قومی کانفرنس پہ پیپلز پارٹی کو بلایا, مولانا فضل الرحمان کو بلایا, جماعت اسلامی کو بلایا ہے. آپ کو ان پارٹیز کو, حکومت میں پارٹیز کو بلانا, نون لیگ کو بلانا پڑنا چاہیے تھا, کیونکہ ریاست آپ سے بات نہیں کر رہی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے, اس سے ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کنوے ہوا ہے, اور وہ نیازی بھائی صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی میسج کنوے ہوا ہے. سو آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل ڈسکشن ہوگی, آج ہو, 6 مہینے بعد ہو, یا 6 سال بعد ہو. قاضی ہم ضرور کچھ پارٹیوں کو بلاتے, لیکن وہ بینیفیشری ہے, وہ تو ڈاکہ مار کے بیٹھے ہیں. اور دوسرا آپ کا کہنا کہ یہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا. 8 فروری کا ایک انقلاب تھا, خاموش انقلاب تھا, جس کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 200 سے زائد سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں ہر ایک طبقے نے اور صوبے کے عوام نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ ہم پہلے بھی نے کہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی ہے, لیکن اس کا رزلٹ نہیں آیا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو مذاکرات کے اختیار رکھتے ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, لیکن ہماری بات کو ہمیشہ نیگیٹو لیا گیا. ہم اپنے لیے کوئی این آر او نہیں لینا چاہتے تھے, ہم پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی دفاع کے لیے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے, اور پاکستان کے اندر جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس کے لیے بیٹھنا چاہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے این آر او چاہیے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کیسز جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں, اور ان کا فیصلہ جو ہے انصاف پہ مبنی. میرے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب. مجھے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جیل انتظامیہ پر یہ الزام ہے کہ وہ الزام نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدالتی فیصلوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کر رہی ہے. حکومت جیل سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات کا آپ کو نہیں لگتا کہ جائزہ لینے چاہیے؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت, ریاست, تمام جو چیزیں ہیں, آپ لوگوں کی شے کے اوپر سپرنٹینڈنٹ جیل, چاہے ہائی کورٹ کا آرڈر ہو, چاہے کسی اور چیز کا ہو, وہ کہتا ہے جی میرے لیے بودر نہیں کرتا, جو فیصلہ آیا ہے میں نے نہیں ملنے دینا. اس کو یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے اس وقت آپ اور اوبویسلی پنجاب حکومت اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے اوپر. جی دیکھیں منصور, جو عدالتی فیصلہ تھا اس میں بڑی کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ اجازت دیں within the framework of the law. اس میں یہ نہیں تھا کہ ہر رول اور لا کو توڑ کے آپ اجازت دے دیں. اور لا اور رولز آف دا مینول جو اس کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر اگر یہ رہیں گے تو ان کو اجازت پہلے بھی ملتی رہے, ابھی بھی ملتی رہے گی. یہ پروپیگنڈا جتنا مرضی کر لیں, جتنے مرضی غلط باتیں کر لیں, لیکن جو لا ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہیں, and they have to follow those. ابھی نیازی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی جتھا نہیں ہے, ہم کیتھارسس کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں کیتھارسس نہیں کرتی, سیاسی جماعتیں عوام کے لیے کام کرتی ہیں. اور اگر آپ اتنے پاپولر جو آپ فرما رہے ہیں, اور اگر آپ کو اتنی سیٹیں ملی تھیں تو پیپلز پارٹی نے تو آپ سے حکومت بنانے کے لیے آفر کی تھی, آپ نے کیوں نہیں حکومت بنا لی؟ آپ حکومت بنا لیتے نا. یہ سارے مسئلے مسائل جو آپ اس وقت بیٹھ کے جیلوں کے باہر یا سڑکوں پہ کر رہے ہیں تو آپ آ کے کر لیتے. آپ نے اس وقت کیوں کہا کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی؟ اس لیے کہ آپ کا جو سابقہ چیئرمین ہے اس کو صرف اور صرف آل پاورفل ہونا چاہیے. اس کو چاہیے کہ اس کو اتنی پاور مل جائے جس طرح کہ اس کو آر ٹی ایس بٹھا کے ملی تھی, اور وہ کہتا تھا کہ میری اسمبلی جو ہے وہ تو کوئی کرنل چلاتا ہے, میرے نمبر تو فلاں پورے کرتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہی گٹھ جوڑ جو ایکسپوز ہو چکا. اس لیے
آپ سیاسی جماعتیں, اس جماعت میں کچھ لوگ ضرور ہوں گے جن کا سیاسی ذہن ہوگا, جو سیاسی طور پہ چلنا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کا سیاسی جو لیکن سابقہ ڈاکٹر صاحب چیئرمین ہے اس کا یہ وہ ذہن آپ نے نہیں ہے. ذکر کیا تو مجھے یاد آیا اس وقت خان صاحب کہتے تھے کہ پارلیمنٹ ایک کرنل چلاتا ہے, اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جیل بھی کوئی کرنل چلاتا ہے. خیر ڈاکٹر شہزاد منصب علی بہت شکریہ, امجد علی خان صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین, ریاست طاقت سے امن قائم کر سکتی ہے مگر استحکام صرف مکالمے سے آتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم احتجاج کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا اس کے پیچھے چھپے سیاسی خلا کو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, یہ کیس صرف ایک قتل کی کہانی نہیں ہے, یہ طاقت, اختیار, وردی اور انصاف کے باہمی تصادم کی ایک خوفناک تصویر ہے. لاہور میں ایک حاضر سروس ڈی ایس پی عثمان حیدر, جس پر قانون کے نفاذ کی ذمہ داری تھی, اس نے اپنی بیٹی, اپنی بیوی کو مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کیا. لاشیں مختلف اضلاع میں ٹھکانے لگائیں اور پھر خود ہی اغوا کا مقدمہ درج کروا کر 2 ماہ تک اسی نظام کا حصہ بنا رہا جسے وہ گمراہ کرتا رہا. اہل خانہ نے ابتدا میں قتل کا خدشہ ظاہر کیا, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تحریر درخواست دی گئی, لیکن تفتیش 1 ماہ سے زائد عرصہ اغوا کے دائرے میں گھومتی رہی. بالآخر فون ڈیٹا, سرکاری گاڑی کے فرینزک اور خون کے شواہد نے وہ حقیقت بے نقاب کر دی جسے شاید ماننے میں اس نظام کو بھی وقت لگا. سوال یہ نہیں کہ قتل کیسے ہوا, اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنی دیر تک چھپا کیسے رہا. اگر ملزم وردی میں نہ ہوتا تو کیا انجام اتنا ہی تاخیر کا شکار ہوتا؟ آج ہم اسی تفتیش, اسی تاخیر اور اسی نظام سے وہ سوال پوچھیں گے جو عوام پوچھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید نے. نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, اگر اہل خانہ نے ابتدا ہی میں قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا تو تفتیش صرف اغوا کے رخ پر کیوں چلتی رہی؟ قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اپنے انوائٹ کیا تاکہ جو عوام کے ذہن میں خدشات ہیں ہم اس کو کلیئر کر سکیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اب آپ نے جیسے کہ یہ بتایا سب کو, تو اس وقت سے اس پہ ورکنگ کیوں نہیں سٹارٹ ہوتی اور کیا وجوہات ہیں جس پہ اس کی جو ریل سسٹر ہے اس کی مدعیت میں ایف آئی آر نہیں درج ہوتی اور عثمان کی ہی مدعیت میں درج ہوتی ہے. سب سے پہلے تو منصور بھائی میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں, ڈی ایس پی عثمان نے بذات خود اس نے یہ کہا کہ جی میری بیٹی اور میری بیوی سے اکثر میرا لڑائی جھگڑا رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ اب بھی لڑ کر کچھ ضروری ڈاکیومنٹس لے کے اور گھر سے کہیں چلے گئے. مجھے یہ شک ہے کہ وہ ان کو اگر چیک کیا جائے بھاول نگر میں, بہاولپور میں, تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ان-لاؤز کے گھر ہوں. اب کیونکہ میاں بیوی کی اکثر لڑائی بھی رہتی ہے تو یہ چیز ہمارے سامنے پہلے پریویس ہسٹری بھی تھی ان کی, لہٰذا ہم نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دی. مین وائل جب اس انسیڈنٹ کے تقریباً 10 دن بعد عثمان بذات خود اپنی تہمینہ ان کے پاس جاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, تو تہمینہ کو ایک دم کلک کرتا ہے کہ یہ چیز زیادہ سینسٹیو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس نے خود ہی میری بہن کو اور میری بھانجی کو کہیں پر اس نے رکھا ہوا ہو, سالڈ ڈرامہ کر رہا ہو کہ اس کو آپ لوگوں نے اغوا کر لیا یا کسی نے اغوا کر لیا. جیسے اس کو اطلاع ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, وہ اپنی اپلیکیشن دیتی ہے. اب اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ون سائیڈڈ ورژن تھا جو کہ عثمان کا تھا. عثمان جو ہے ان کا امیجیٹ لیگل ہیئر عثمان ہی بنتا ہے. So that an investigation may be opened in this very case, اور وہ لارج اسکیل پر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں. ہم ملٹیپل ٹیمز بناتے ہیں, ہم جو سارے شواہد لیتے ہیں جو اس کی فیور میں تھا, ایویڈنس لاس سے بھی ایک ایک کر کے ان سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پکچر کلیئر ہو جائے. ہمیں جب شک ہوتا ہے کہ یہ عثمان اس میں بذات اس کی جو ہمارے پاس ٹیکنیکل انالیسز ہے اس میں اس کے موبائل کی سی ڈی آرز ہیں, اس کی پوزیشننگ ہے, پلس کیونکہ یہ ہمارا ایک امپلائی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے, اور اس کی موومنٹ ہے, یہ کہاں کہاں پر کورٹ میں کب جاتا ہے, یہ ہمارے آفیسز میں کب آتا ہے, یہ اپنے پولیس اسٹیشن کے اس وقت وزٹ کرتا ہے. ان 3 دن کی ہم روٹین نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم نیرو ڈاؤن کرتے جاتے ہیں اس کیس کو کہ اسپیسیفکلی یہ کیس ہوا کس دن ہے. عثمان کے مطابق 27 تاریخ سپتمبر کا مہینہ 2025 میں اس کی مسز اور بیٹی جو ہے وہ ملتے ہیں ان کی سی ڈی آر انالیسس سے, تو چیزیں تھوڑا سا 2 دن اور پیچھے چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ اپنی انالیسس میں سمجھ آتا ہے کہ 25 سپتمبر کا وقت ہوا ہے, تو عثمان کیونکہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کے اگینسٹ اور ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. مین وائل ہم جو اس کی ہم فورینسک کے لیے بھجوا دیتے ہیں. اب ایک طرف تو ان کی جو ان لاز ہیں وہ ہمیں اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یا تو اس نے ان کو کڈنیپ کیا ہوا ہے یا مرڈر کر دیا ہے, باڈیز ڈسپوز آف کر دی ہیں. وہ ہمارے پاس ایک ورژن آ جاتا ہے, اس میں ہم اپنا ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں.
گزٹڈ آفیسر ہمارے پاس اگر سفیشینٹ ایویڈنس نہ ہوتا ہے اس کو کسٹڈی میں لینے کا تو یہ ایک بہت ہی کیس جو ہے ویکر فوٹنگ پہ چلا جاتا اور ہم شاید اس طرح سے انصاف دینے میں کامیاب نہ ہوتے عثمان کے ان لاز کو, اس کی جو مسز ہے مقتولہ جن کا کو اور ان کے نیئر ریلیٹیوز کو. تو یہ ساری ایک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ٹائم کنزیومنگ چیزیں, ہمیں ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پی ایف ایس ہے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی, انہوں نے بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ, اس کے ان لاز نے کوآپریٹ کیا. اچھا اس میں دو تین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی. ٹھیک, اس میں دو تین بڑے اہم سوالات ہیں جو آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہو. ایک, 2 ماہ تک بغیر بریک تھرو کے تفتیش کا چلنا ایک, اور کیوں گوگی بٹ جو قتل ہوا تھا جس کے بعد وہ کیا گیا اس کی تفتیش کو اس پورے کیس کے اندر ان کے اغوا کے اندر یا کہا جو نیریٹو بنایا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ نیریٹو وائرل کیا گیا, کیوں اس کے ساتھ نتھی کیا گیا, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ واز دیٹ؟ منصور بھائی اس میں 3 چیزیں آپ نے مجھ سے جو پوچھی, کا چلنا, کوئی بریک تھرو سامنے نہ آنا, یہ چیز ہے. یہ اس کا جواب میں یہ آپ کو دوں گا. دیکھیں بریک تھرو تو ایک ہوتا ہے کہ بالکل جب آپ کلیئر کر دیں کہ یہ آفینس کس نے کمٹ کیا ہے اور دین آپ اس کو سامنے لے کر آئیں تو وہ بریک تھرو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے سرٹن مائل سٹونز ہم نے سیٹ کیے تھے, ہم مائل سٹونز کو اچیو کرتے 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 فائنلی اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچے جس کو آپ بریک تھرو کہتے ہیں کہ یہ آخرکار ہوا کیا ہے. کیا یہ کڈنیپ ہوئی ہیں؟ کڈنیپ اگر ہوئی ہیں تو کس نے کیا ہے؟ عثمان نے کیا ہے, اس کے ان لاز نے کیا ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گینگز آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. ہم نے جب ایویڈنس اپنا کلیکٹ کر لیا, ہم نے پھر اس کے بعد عثمان کو کسٹڈی میں لیا. دین وی انٹروگیٹڈ ہم ڈیورنگ ہز فرسٹ ریمانڈ ان another case which was registered against him by his in-laws. اس میں ہم نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو وہ بریک تھرو ہمیں اس وقت فائنلی ملا اور پھر یہ چیزیں سامنے آئیں. اور ظاہر ہے میڈیا نے جیسے اس کیس کو پہلے بھی ٹیک اپ کیا تھا, سی ایم آفس نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا, آئی جی صاحب پنجاب نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا, سی سی پی او صاحب ریگولرلی اس کی میٹنگ لیتے تھے, اور ہمارے یہاں پر بھی اس کی ڈیلی بیسس پر ہم اس پہ اپنا کرتے تھے ورکنگ کہ کیا چیز ہمارے ایویڈنس سامنے آ رہا ہے, کیا وہ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے, کیا یہ چیزیں ایگری کرتی ہیں. کافی ساری چیزیں ہمارے سامنے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کو اس کو نتھی کیا گیا گوگی بٹ کے ساتھ کہ جی جو ڈی ایس پی عثمان ہے وہ اس قسم کے گینگز کی یا اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, لہٰذا یہ انہوں نے اس کی بیٹی اور مسز کو جو ہے وہ کڈنیپ کروائے. تو یہ اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں جو کہ ہماری جو کنسنٹریشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ جو پولیس ہے جس لائن پہ وہ کام کر رہی ہے وہ اس پہ نہ کرے. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز, جب ابھی ہم لوگوں نے بریک تھرو کی بات کرتے ہیں تو پھر سرکاری گاڑی اور فرونک کا ڈیٹا فرینزک, اس کی سی ڈی آرز اور باقی ساری جو چیزیں ہوئیں, یہ انیشل لیول کے اوپر کیوں نہیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا گیا؟ یا جو ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے یہ گمان کرنا مشکل تھا کہ ایک پولیس آفیسر جو گزرٹڈ ہے, جو سروس کے اندر ہے اس وقت, وہ ایسا ہینیس کرائم کر سکتا ہے. از دیٹ واز سو؟ جی دیکھیں اس قسم کے کیسز بڑے ریئر آتے ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایک کیس اس طرح کا ہوا تھا جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو آفیسر ہیں ہی از بیہائنڈ دا بارز, ان پہ پروو ہوا. اب یہ والا سیکنڈ کیس تھا. اس میں تو موسٹلی ہوتا یہ کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کی اپلیکیشنز بھی آتی ہیں یا ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہیں تو موسٹلی وہ لوور سب آرڈینیٹس کے اگینسٹ ہوتی ہیں. اب یہ چیز کہ گزٹڈ آفیسر جو ہے نا, جب وہ بندہ ایک گزٹڈ رینک پہ پہنچتا ہے خاص کر 17 گریڈ میں, پھر ڈی ایس پی ہونا, وہ ملٹیپل پارٹیز سن رہا ہوتا ہے, وہ ملٹیپل کیسز اس قسم کے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کی یہ بات ایک طرف سے میں کہتا ہوں کہ یقیناً ہم نے, کیونکہ پہلے عثمان نے ہمیں کیس رپورٹ کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ہم نے اس پہ ورکنگ کی 10 ڈیز میں ہمیں آلموسٹ یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ شاید اس میں اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی سالڈ ایسا ایویڈنس نہیں ہے. لہٰذا ہم نے اس کے ان لاز سے رابطہ کیا. اس کی جو سسٹر ان لا ہیں تہمینہ, انہوں نے ہمارے ہاں آ کے اپلیکیشن دی کہ جی مجھے یہ شک ہے کہ اس نے خود اغوا کیا ہے, اس نے یا تو ان کو مرڈر کر دیا, ان کی باڈیز ڈسپوز آف کر دی. لہٰذا ہم نے اس پہ بھی ورکنگ شروع کی. جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہونا چاہیے کہ پھر ہم اس پہ پروسیڈ کریں, کیونکہ ایک انسیڈنٹ کی ہم 2 ایف آئی آرز ایز پر لا سوگرا بی بی کیس کی ڈیسیجن ہے جس میں ہم نہیں رجسٹر کرتے. لہٰذا ہم نے پہلے ایک چیز کو رول آؤٹ کرنا تھا. پھر دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی تھی کہ آیا ان کا کڈنیپنگ ہوئی ہے. اب کڈنیپنگ کے بعد ایک بندہ جو ہے 10 ڈیز 15 ڈیز 20 ڈیز نہ وہ اپنا موبائل یوز کر رہا ہے, نہ جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں ادھر سے کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو ان چیزوں نے الارم جو ہے اپنا آہستہ آہستہ یہ جنریٹ کرتے گئے اور تیز ہوتی گئی چیزیں, اور ہمیں ایویڈنس جو سفیشینٹ تھا وہ ریکوائرڈ تھا وہ ہم اکٹھے کرتے گئے. اب عثمان تک تفتیش کا پہنچنا, یہ جیسے آپ نے ایک بات کی کہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہے, سرکاری گاڑی یوز کر رہا ہے, آن ڈیوٹی بھی ہے, بیچ میں اس کا موبائل آف ہوتا ہے فار 8 to 10 hours.
ملٹیپل ٹائمز. وہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اس کی بھی انٹیروگیشن ضروری ہے, لہٰذا ہم اس کو انٹیروگیشن کرنے کے لیے اس کو کسٹڈی میں لیتے ہیں اینڈ وی ٹیک ہز ریمانڈ, اور اس کے دوران تفتیش یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ٹھیک, 2 مختلف اضلاع سے لاشوں کی جو برآمدگی کے محرکات تھے, ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجیے گا, اور جن حالات میں یہ قتل کیے گئے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ جی قتل ہو گئے, بڑی غلط بات ہے, لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, ان کی بیوی کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں تھے. بیٹی پہلے بہت لاڈلی تھی, پھر اس کے بعد اس نے اپنی ماں کی سائڈ لے لی. ایک یہ جو جسٹیفائی, آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, یہ جو آج کل جسٹیفیکیشن شروع ہوئی ہے اس قتل کو لے کر, اور پولیس کے ہی سابق افسران اس کو کر رہے ہیں, اس کو ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں, میرا تو بڑا کلیئر رسپانس ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی, ہمارے جوڈیشل سسٹم کا بھی بڑا کلیئر اس پہ رسپانس ہے کہ گھر میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں, بٹ جب آپ ایک اوفینس کمٹ کر لیتے ہیں, ایک کرائم کمٹ کر لیتے ہیں, دین نو ون از ابو دی لا. سیم از دا کیس اوور ہیئر. یہاں پر عثمان کے کیس میں بھی یہی چیز ہے. یقیناً گھر میں لڑائی رہتی ہوگی, اور آلموسٹ ہر گھر میں کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی, کسی نہ کسی بات پہ بحث ہو جانا, لڑائی ہو جانا, بٹ وہ کنٹینیوٹی سے اس طرح سے ہونا کہ وہاں پر آپ پہنچ کے اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ آپ مرڈر کر دیتے ہیں اپنی مسز کا, آپ اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیتے ہیں. پھر اس چیز کو بھی چیک کرنا, جیسے آپ نے خود کہا کہ جی بیٹی تو لاڈلی تھی, تو بیٹی کا مرڈر کرنا باپ کے لیے, میں کئی جگہ پر کئی فورمز پر کہہ چکا ہوں کہ جو بیٹیاں اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے والد کے ساتھ, نہ کہ اپنی والدہ کے ساتھ. لائک وائز جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی والدہ سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہم نے اس کو دیکھا, اس کی کوئی صفائی نہیں ہے کہ بیٹی اگر لاڈلی تھی یا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو کوئی بھی بندہ جا کے مرڈر کر دے. مرڈر از این اوفینس, اور یہ بڑا سیریس اوفینس تھا. اس میں جیسے آپ کا ایک یہ سوال بھی تھا کہ دونوں ڈیڈ باڈیز کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ڈسپوز کرنا, اور اوفینس ایک جگہ پہ کرنا, وہاں سے باڈیز جو ہے گاڑی میں لے جاتے ہوئے پہلے فیروز والا میں ڈسپوز کرنا پہلی باڈی کو, دوسری باڈی کو آ کے کانا میں ڈسپوز آف کرنا. پھر یہاں تک ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کی یہ کوشش تھی کہ تیسرے ضلع میں وہ بھی جائے, قصور میں جا کے ڈسپوز کرے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک اوفینس ایک جگہ پر ہوتا ہے, پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے, وہاں کی پولیس وہاں پر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کوارڈینیشن کرنا. ایک تو اپنے ہی ریلیونٹ پولیس اسٹیشن جو ڈسٹرکٹ کے ہیں, پھر ڈفرنٹ ڈویژنس کے, لاہور میں آپ کو پتہ ہے 6 ڈویژنز ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن, پھر دوسرے ضلع کے ساتھ کوارڈینیشن. لہٰذا اسی لیے یہ والا کیس ہائیسٹ لیول پر ٹیک اپ کیا تھا پنجاب پولیس نے. آئی جی صاحب پنجاب کے بہاف پر, وہاں پر جو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ہے شہزادہ سلطان صاحب, وہ اس کو دیکھ رہے تھے. پھر سی سی پی او صاحب بلال کمیانہ صاحب جو ہیں وہ بذات خود اس کو دیکھ رہے تھے. ہمیں نیسیسری ڈائریکشنز تھیں وہ ان کی طرف سے مل رہی تھی کہ کس طرح سے چلیں. اور پھر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور جو ہیں ذیشان رضا صاحب, وہ اس کو دیکھ رہے تھے. پھر میری سربراہی میں ایک ٹیم بنی ہوئی تھی, میں نے ملٹیپل ٹیمز بنائی. ہمارے جو 4 ڈویژنل ایس پیز ہیں, ہم نے ان کے ساتھ آفیسرز انگیج کیے تاکہ وہ اس تک پہنچیں کہ اصل روٹ کاز ہے کیا, کون مین کلپریٹ ہے. لہٰذا اس پہ ٹیم ایفرٹ ہوئی. ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے ایسی چیزوں میں, بٹ اصل پوائنٹ یہ ہے اس میں, دیکھیں مرڈر کے کیس میں ایک ایسا کیس جو بلائنڈ کیس ہے, جو رجسٹر ہوا 365 میں, اس نے 302 میں جانا ہے, آگے دیکھنے مزید کیا سیکشن لگتے ہیں. تو اس تک پہنچنا ایک سمپل کیس نہیں تھا کہ ایک ایف آئی آر ہوئی, بندہ نومینیٹڈ ہے اور اس کے لیے ریٹس کریں فار ہز اریسٹ. بالکل ٹھیک ہے. ایک لاسٹ سوال ہے میرا, آپ نے ابھی مینشن کیا, اینڈ آئی ایکچولی وانٹ ٹو مینشن دیٹ سی ایم پنجاب مریم نواز, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, ایڈیشنل آئی جی شہزادہ سلطان, سی سی پی او بلال کمیانہ, ذیشان ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, اور محمد نوید ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ون آف دا ویری فائنسٹ بریڈ آف پولیس کی اس وقت آپ نے لائن لی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کے رویے اور جس طرح انہوں نے مقتولہ کی والدہ اور دیگر گھر والوں کو تھانے میں ان کے ساتھ برتاؤ کیا, اور جو الزامات ہیں, اس کو کون ایڈریس کرے گا اور کب ایڈریس کرے گا؟ جو ان کی سسٹر ہیں مین تہمینہ, وہی ہیں, اور وہ سینئر اسکول ٹیچر ہیں, انگلش کے سبجیکٹ جب ان کا ہے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, مکمل رابطہ ہے. جو والدہ ہیں مقتولہ کی, شی از این ایجڈ لیڈی. ہم نے جب ان کو بلوایا ہے 2 دفعہ, خود ہماری پولیس وہاں پر گئی ہے, ان کی کنوینس وغیرہ, ظاہر ایسی باتیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے یہاں پر, بٹ all the support of Punjab Police, government of Punjab is with the immediate family of the victims, جس میں تہمینہ ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں, ان کی سسٹر ہیں, ان کی مدر ہیں. ہم نے ان کو انشور کرایا ہے کہ we are standing with you, اور انصاف دلانا ہماری ذمہ داری. یہ نہ صرف ان کا کیس ہے بلکہ پنجاب پولیس کا اپنا کیس ہے, اور اس پہ ہائیسٹ لیول پر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے تاکہ کمپلیٹ مضبوط مسلم بنانے میں کامیاب ہوں, مضبوط چلان پیش کریں. سیکنڈلی, یس, جب انیشلی ہمیں رپورٹ ہوا کہ انہوں نے کڈنیپ کیا ہے
اس کے ان لاز نے کڈنیپ کیا تو ظاہر ہے پولیس نے ان سے انٹرویو کرنا ہوتا ہے, ان سے پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے تاکہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آئیں. ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان تک پہنچے ہی نہ ہوتے تو یہ کیس آج بھی ایک بلائنڈ کیس ہوتا اور کڈنیپنگ کا کیس ہوتا. ظاہر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی تو ہم اس جو لائن پہ ہم نے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی اور فائنلی ہمیں کامیابی ملی. ویری رائٹ. محمد نوید, SSP انویسٹیگیشن لاہور, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اصل امتحان گرفتاری نہیں, اصل امتحان سزا ہے, اور سزا صرف قاتل کو نہیں بلکہ ہر اس کمزوری کو ملنی چاہیے جس نے اس جرم کو چھپنے کا موقع دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.